मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन कहते हैं दुल्हन वही जो पिया मन भाए। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करता था। घर वालों के दबाव में आकर मैंने उससे शादी की थी। मैंने प्लानिंग के तहत अपनी बीवी को घुमाने लेकर गया और उसे वहीं तनहा छोड़कर आ गया और घर वालों से कहा कि वो खाई में गिर गई। कुछ अरसे बाद अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली, लेकिन जब मुझे बेटी पैदा हुई तो वो माजूर थी। मुझे बड़ा सदमा लगा और मेरा ज़मीर मुझे कह रहा था कि ये मकाफ़ात अमल है। और जब मेरी अपनी पहली बीवी की तलाश शुरू की तो मेरा कलेजा मुँह को आ गया। जब मुझे सिग्नल पर खड़ी हुई भीख मांगती। उस रोज़ मेरी शादी हो रही थी और मैं दूल्हा बना स्टेज पर बैठा हुआ था। मैं अपनी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था, जबकि मेरी माँ तो वारे सदके जा रही थी। मैं उनकी खुशी के लिए ही ये शादी कर रहा था, वरना मुझे उस लड़की से कोई भी ख़ास दिलचस्पी ना थी। मैं बैठा इधर उधर सबको देख रहा था और सब लोग मुझ पर ही नज़रें जमाए हुए बैठे थे। मैं हसीन भी बहुत था और कद काठ में भी निहायत खूबसूरत था, तो भला सारे लोगों की नज़रें मुझ पर क्यों ना जमती। तभी कुछ लम्हों बाद एक बनी सवरी लड़की सामने आई और उसको लहंगे से पकड़कर मेरी माँ मेरी तरफ लाने लगी। मैं खामोशी से आराम से स्टेज पर बैठा रहा। उसे भी लाकर मेरे साथ में ही बिठा दिया गया था। वो बिलाशुबा एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मैं उसके हुस्न से बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हुआ था, ना तो आज और ना ही मैं उससे पहले कभी। और मुझे ये भी नहीं लगता था कि मैं उसके बाद कभी भी उसके हुस्न से मुतासिर हो पाऊँगा। मुझे उससे सख्त चिढ़ महसूस हो रही थी और मैं चाह रहा था कि मैं उठकर यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन मेरे बस में नहीं था। मैं अपने माँ बाप की ज़िद के आगे हार मान चुका था, लेकिन अब मेरे दिल में सिर्फ़ एक ही बात थी कि मैं उस लड़की को ज़्यादा देर तक अपने पास नहीं रखूँगा। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी फुप्पो की बेटी थी और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, जबकि मेरी मामा उस पर से सदके वारी जाती थी और मेरे बाबा जान भी इस शादी पर खुश हो गए थे। लड़की खुश थी, खूबसूरत थी और बहुत ही तहम्मुल मिजाज लड़की थी, लेकिन उसके बावजूद वो मुझे अच्छी ना लगी थी। उनके घर के हालात हमेशा से ही ख़राब रहे थे और अम्मा बाबा उनको हमेशा से ही कुछ न कुछ पैसे देते रहते थे। हर महीने के लिहाज से उनका हमारे घर की तरफ से तनख्वाह के बराबर ही पैसे जाते थे और मुझे काफ़ी चिढ़ सी रहती थी। मैं कभी भी फुप्पो के घर नहीं जाता था और अब जब मेरी उनके घर में ही शादी हो रही थी तो मुझे न जाने क्यों इतना गुस्सा चढ़ा हुआ था। मेरे माथे पर बल पड़े थे और मैं खामोशी से बैठा था। खैर, मुझे ये शादी जैसे तैसे कर लेनी थी, वरना मेरी अम्मा ने मेरे कान से पकड़कर कहा था, अगर तुम ये शादी नहीं करोगे तो हम तुम्हें इस घर से निकाल देंगे। और वैसे भी अकेला होने की वजह से फिर भी कोई मुझ पर ऐशो इशरत की बरसात न होती थी। मुझ पर हमेशा मेरी तरबियत के हवाले से सख्तियाँ ही रही थीं और ये सख्ती ज़्यादातर अम्मा अब्बा दोनों की तरफ से हुआ करती थी। और जब मैंने ये सुना कि वो मुझे घर से निकाल देंगे तो मुझे बिल्कुल यकीन हो गया था, क्योंकि अम्मा जान इतना सख्त लहजे में कह रही थीं और मुझे ये यकीन था अगर मैं ना माना तो इस शादी के लिए तो अम्मा जान मुझे घर से निकाल देंगी और फिर भला मेरा अपने घर के सिवा और था ही क्या। मैं जहाँ जाता मैं कहाँ जाऊँगा और क्या करूँगा, ये सोच आनी थी कि मैं खामोश हो गया। एक लड़की जो मुझे मेरी क्लास से ही पसंद थी, वो हमारे इस मोहल्ले को छोड़कर दूसरे मोहल्ले की लड़की थी। वो बचपन से 10वीं तक मेरे साथ ही पढ़ी लिखी थी और अब 10वीं के बाद वो घर पर ही बैठी हुई थी, जबकि मैंने एफएससी कर लिया था और एफएससी करने के दौरान भी मैं उससे मिलता रहा था। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला हमारा कापी पेन की तरह चला था और फिर मोबाइल फ़ोन नंबर पर आकर ख़त्म हो गया था। जब से वो घर में बैठी थी उसके पास एक छोटा मोबाइल फ़ोन था, जिस पर वो मुझसे कॉल और मैसेज पर बातचीत किया करती थी। मुझे तो अब्बा जान ने 10वीं में ही एक एंड्रॉयड मोबाइल ले दिया था, लेकिन उसके पास अभी भी छोटा बटनों वाला मोबाइल फ़ोन था और मैं उससे उसी पर ही बात कर लिया करता था। पहले पहले तो हमारी ये सिर्फ़ दोस्ती थी और हम क्लास वालों की हद तक की बातचीत किया करते थे। यूँ ही दिन गुज़रते गए और हमारी दोस्ती में मज़ीद इज़ाफ़ा होता गया और फिर एक दिन यूँ आया कि हमने अहद-ओ-पैमा करना शुरू कर दिए। मुझे उससे बहुत लगाव था और उसको भी मुझसे बहुत लगाव था। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे।
اگر کبھی اس کی کال یا اس کا میسج نہ آتا تو مجھے یوں لگتا جیسے ساری دنیا تھام سی گئی ہو۔ مجھے کچھ اچھا نہ لگتا تھا اور میں اس کے گھر تک بھی جا پہنچتا تھا۔ مزے کی بات یہ تھی اس کی ماں میری اماں کی دور کی کزن لگتی تھی اور ان کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ یہی وجہ تھی مجھے لگتا تھا کہ اماں جان میری شادی کے لیے ضرور مان جائیں گی۔ میں نے اماں کو منوانے کے لیے جب اماں جان نے مجھ سے شادی کے بارے میں بات کی تو میں نے اماں سے کہا مجھے فلاں لڑکی بہت پسند ہے۔ اماں نے اس کا نام پوچھا تو میں نے کہا آپ کی کزن فاریہ کی بیٹی ردا۔ میری ماں میری بات سن کر ہونکوں کی طرح مجھے دیکھنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی یہ تم سے کس نے کہا ہے کہ میں تمہارا رشتہ وہاں کر دوں گی؟ میں نے اماں جان کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا اماں جان آپ کی تو وہ بہت ہی پیاری کزن ہے، بالکل دوستوں جیسی۔ آپ دونوں کا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا بھی ہے اور لڑکی بھی اچھی ہے، مجھے وہی پسند ہے اور میں اس سے شادی ہی کروں گا۔ اماں نے یہ بات سنی تو فوراً سے ہی مجھ سے کہنے لگی میں بالکل بھی تمہارا رشتہ وہاں نہیں کروں گی۔ میں یہ سن کر سکتے میں آ گیا تھا۔ میں نے اماں جان سے کہا اماں لڑکی میں آخر کیا کمی ہے؟ وہ اتنی اچھی خوبصورت لڑکی ہے اور میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے، تو پھر بھلا اس میں انکار کی کیا وجہ ہے؟ میری ماں نے کہا تم نہیں جانتے وہ کس قسم کی عورتیں ہیں۔ اس کی ماں بھی بڑی چلاک ہے اور وہ خود بھی بڑی چلاک اور تیز ترار ہے۔ میں تمہاری شادی ہرگز اس سے نہ کروں گی۔ میں نے تمہارے لیے تمہاری پھپھو کے گھر دیکھ لیا ہے۔ تمہاری پھپھو کی بیٹی سائدہ بہت خوبصورت ہے اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، میٹرک پاس ہے اور اب گھر میں سلائی کڑھائی کا بھی کام کاج کرتی ہے، گھر کو بھی سنبھال لیتی ہے۔ اماں جان کی بات سن کر میرے ذہن میں سائدہ کا وہ سراپا آیا جو کچھ سال پہلے ہی تھا۔ وہ بہت زیادہ ہی ریزرو رہنے والی لڑکی تھی۔ اکثر وہ اپنے آپ کو لپیٹ کر رکھتی اور کبھی کسی سے بات چیت نہ کرتی، اور مجھے ایسی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں تھیں۔ مجھے شوخ اور چنچل لڑکیاں پسند ہیں، جس طرح میں شوخی سے بات کروں میرے سے بھی ویسے ہی شوخی سے بات کرے، لیکن وہ ایسی نہیں تھی۔ ہم جب بھی ان کے گھر جاتے تھے وہ ہم سے ملنے آ کر ہمارے ساتھ آ کر کبھی نہ بیٹھتی تھی۔ وہ ہمیشہ کچن میں ہی رہتی، کچن سے فارغ ہوتی تو اپنے کمرے میں چلی جاتی اور میں اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اتنی سنجیدگی مجھے اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس کا باپ پہلے سے ہی وفات پا چکا تھا اور اس کی ماں اکیلی تھی، اور اس کی باقی دو چھوٹی بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ سب سے بڑی وہی تھی۔ شاید حالات نے اسے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ خیر جو بھی تھا، مجھے وہ لڑکی اچھی نہیں لگتی تھی۔ مجھے شوخ چنچل لڑکیاں اچھی لگتی تھیں جو ہار سنگھار کرتی، خود کو بناتی سنوارتی ہوں اور شوخی سے جواب دیتی تھیں، اور ردا ایسی لڑکیوں تھی جو شوخ چنچل تھی، بالکل میرے مزاج کے مطابق۔ جیسی لڑکی میں چاہتا تھا بالکل ویسی ہی تھی۔ خیر میں نے اماں جان سے بہت بار کہا لیکن اماں جان نہ مانی اور چاروں ناچار مجھے شادی کے لیے ہاں کرنا پڑا۔ جب میری منگنی ہو گئی تو اس کی بات کی خبر اڑتے ہوئے ردا کے گھر تک جا پہنچی۔ ردا یہ بات سن کر اچانک ہی وویلا مچانے لگی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ہم بھاگ چلتے ہیں، لیکن میں اس چیز کے لیے تیار نہ تھا۔ اپنے من ہی من میں شرمندہ تھا کہ میں اس کے لیے کچھ نہ کیا اور وہ لڑکی ہو کر میرے ساتھ بھاگنے کو تیار تھی، لیکن میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ میں نے اس سے کہا تم فکر نہ کرو، میں تم سے ضرور شادی کروں گا۔ میری بات سن کر وہ کافی مطمئن ہو گئی تھی۔ ردا رو دھو کر چپ ہو گئی اور میں اپنی ماں کو سمجھانے بجھانے لگ گیا، لیکن میری ماں میری ایک بھی بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ منگنی کے دوسرے مہینے ہی میری ماں نے میری شادی کر دی، اور یہ وہی روز جب میں دلہا بنا بیٹھا تھا اور سائدہ کو میری دلہن بنا کر میرے ساتھ ہی بٹھا دیا گیا تھا، اور مجھے آج بھی اس کے حسن سے اور سراپے سے کوئی بھی لگاؤ نہیں تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ میرے اندر ایک آگ جل رہی تھی۔ مجھے اپنی خوشیوں کی قاتل صرف وہی لڑکی لگ رہی تھی اور میں اسے بالکل بھی اچھا نہیں جان پا رہا تھا۔ میں بس اسی انتظار میں تھا کہ کسی بھی طریقے سے میری شادی ہو، اسے گھر لے جاؤں، پھر اس سے میں گن گن کر بدلے لوں گا، اسے میں اماں ابا کی نظروں میں گرا ڈالوں گا، اور پھر میں اس کو طلاق دے کر اپنی ردا سے شادی کر لوں گا۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ شادی کے بعد مجھے پتہ چلا میری بیوی بہت ہی لائق اور فرما بردار ہے، میری ہر بات جانتی ہے، مانتی ہے اور مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کرتی۔
یہاں تک کہ شاپنگ کے لیے بھی مجھ سے نہیں لڑتی۔ میں جب بھی گھر آتا فوراً سے ہی وہ میرے جوتے اٹھا کر رکھ دیتی اور میری چپل لا کر میرے سامنے رکھ دیتی۔ میرے کپڑے بھی فوراً ہی استری شدہ ہوتے اور مجھے مل جایا کرتے تھے۔ میں فوراً فریش ہو کر باہر نکل آتا۔ میں دیکھتا وہ میرے ماں باپ کی بھی بہت خدمت کرتی ہے۔ میں بس اپنے ذہن کے مطابق یہی بات دہرائے چلے جا رہا تھا کہ وہ بس ہمارے احسانوں تلے دبی ہے، کیونکہ میرے باپ آپ نے اس کی اور اس کی فیملی کی بہت زیادہ ہیلپ کی تھی۔ اسی وجہ سے وہ ہمارے احسانوں تلے دب چکی ہیں اور اس لیے وہ ہماری بہت زیادہ عزت کرتی ہے۔ میں بس اسے اماں ابا کی نظروں میں گرانا چاہتا تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ مزید میرے ماں باپ کے دلوں میں گھر کرتی گئی اور میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوتا۔ میں یہی سوچتا رہتا، آخر کسی بھی طریقے سے میں اسے گھر سے نکال دوں، اس کو طلاق دے دوں اور میں اس کی جگہ پر اپنی رضا سے ایک بار پھر شادی کر لوں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں اسی سوچ میں غرق تھا کہ اچانک ہی میرے دل و دماغ میں ایک خرافاتی تدبین نے جنم لیا اور میں آہستہ آہستہ خود کو نارمل کرنے لگا۔ میں نے ساجدہ کو بھی اب کچھ اچھے سے ٹریٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب میں اسے گاہے بگاہے باہر گول گپے کھلانے لے جاتا، کبھی کبھی آئس کریم کھلانے لے جاتا باہر، کبھی کبھی کھانے پر بھی لے جایا کرتا تھا اور اس سے کہتا آؤ ہم دونوں شاپنگ کرنے چلے، تو وہ انکار کر دیتی، لیکن میں زور زبردستی اسے پھر بھی لے جایا کرتا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ماں بہت زیادہ خوش تھی۔ اسے لگ رہا تھا میرا بیٹا اب اس شادی کو مان چکا ہے، لیکن حقیقت کیا تھی یہ صرف میں ہی جانتا تھا، اور میں ایک مکمل طور پر پلان بنا چکا تھا تاکہ میرے ماں باپ کو بھی اس بارے میں کوئی بھی بھنک نہ پڑے۔ میں کافی عرصے تک ایسے ہی اچھا ہونا کا بہانہ کرتا رہا اور اپنی بیوی کے ساتھ میں نے تعلقات قائم کر لیے تھے۔ اسے میں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے دیتا تھا۔ سب کو اب یہی لگ رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہو گیا ہوں، لیکن حقیقت میں ایسی کوئی بات بھی نہ تھی۔ میں اپنی بیوی کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہی اچھے پن کا بہانہ کر رہا تھا۔ مجھے کیسے بھی کر کے اپنی پسند سے شادی کرنی تھی۔ یوں تو میرے ابا کی ایک فیکٹری تھی جس میں ابا مجھے اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے اور میں ابا جان کے ساتھ کام پر چلا جاتا تھا اور دل لگی سے کام کرتا تھا اور صبح سویرے جاتا اور شام کے وقت تو واپس آتا، تو میری بیوی میرے انتظار میں بیٹھی ہوتی، میرے لیے خوب سجتی سنورتی اور مسکرا کر میرا استقبال کیا کرتی تھی۔ لیکن مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ مجھے اس کی ساری چیزیں بناوٹی ہی لگتی تھیں۔ مجھے تو اب بھی لگتا تھا کہ یہ ہمارے احسانوں تلے دبی ہے، اسی وجہ سے دکھاوے کے طور پر ہمارا خیال رکھتی ہے اور ہم سب کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ شاید یہ سارے کا سارا اس کا خلوص نیت کے ساتھ کیے گئے کام کاج تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جیسا بھی تھا مجھے وہ ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ جب بھی وہ مجھے تھکا ہارا دیکھتی تو بستر پر آ کر میرے بازو دبانے لگتی یا پھر میرے پاؤں دبانے لگتی، اور تب میرا دل کرتا تھا میں اسے ایسے ٹھوکر ماروں کہ وہ کمرے سے باہر جا نکلے اور کبھی دوبارہ میرے سامنے نہ آئے، لیکن ایسا میرے بس میں نہ تھا۔ مجھے پھر بھی ابھی اسے برداشت کرنا تھا، اور جب میں مکمل طور پر اپنا یقین سب لوگوں پر جما چکا تو پھر ایک روز میں نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے اپنی بیوی ساجدہ سے کہا چلو ہم دونوں بڑی مارکیٹ سے کوئی شاپنگ کر لیتے ہیں۔ میری ماں بھی ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ میری بیوی کہنے لگی نہیں نہیں، مجھے کسی چیز کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی ابھی تو ہماری شادی ہوئی ہے۔ میرے میکے کی طرف سے اور آپ لوگوں کی طرف سے جو جو سوٹ تھے، جو جو جیولری تھی اور جو جو شوز تھے، سارے کے سارے ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ مجھے اب کسی چیز کی کیا ضرورت، ابھی رہنے دے۔ مجھے اس کے انکار پر غصہ آ گیا تھا اور میں نے کہا اماں جان دیکھ رہی ہیں نا آپ بہو کے نخرے دیکھیں تو میں اس سے جس بات کا کہوں میری بات نہیں مانتی۔ اماں جان نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا ساجدہ بیٹا کیا ہوا، چلی جاؤ نا۔ اور پھر میں نے کہا اماں ہم دونوں ایک ساتھ ذرا دوسرے شہر سے بھی ہوتے ہوئے آئیں گے، وہاں سے میں اسے بھی گھما کر لاؤں گا، اور کچھ دن وہاں رہنے کے بعد تھوڑی سی سیر سپاٹے کرنے کے بعد ہم واپس گھر کی طرف ہو لیں گے۔ میری ماں نے یہ بات سنی تو میری ماں کو بہت اچھا لگا۔ میری ماں نے مسکراتے ہوئے فوراً اجازت دے دی اور ساجدہ تو ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے
ہنی مون پر لے کر جا رہا ہوں۔ لیکن وہ کیا جانتی تھی، وہ تو بے خبر تھی، بے وقوف ہی سیدھی سادی سی لڑکی تھی، میرے اشاروں پر ناچ رہی تھی، میری ذرا سی توجہ پا کر اڑ اڑ جاتی تھی۔ اس کے گالوں پر لالی بکھر رہی تھی، مسکراہٹ تھی کہ اس کے چہرے سے جدا نہ ہوتی تھی، اور مجھے اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اس پر مزید غصہ آنے لگتا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا میں اسے اٹھا کر باہر پھینک دوں، لیکن اب میں کچھ وقت برداشت ہی کرنا تھا۔ آج میں نے اپنی فیکٹری سے چھٹی کر لی اور اسے لے جانے کے لیے تیار تھا۔ ابا اور اماں خوشی خوشی مان گئے تھے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہوں اور میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ یہ بات کسی اور کو نہیں پتہ تھی، یہ بات صرف اور صرف میں اپنے دل میں ہی تہیہ کیے ہوئے تھا کہ میں جب وہاں جاؤں گا تو اس کو وہیں چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا، اور میں اپنی چال میں یوں ہی کامیاب ہو رہا تھا۔ مجھے ماں ابا نے اجازت دے دی تھی اور میں اس کو لے کر اپنی گاڑی میں دوسرے شہر کی جانب نکلا تھا۔ میں اسے تمام سڑکوں سے لے کر جاتا ہوا، پارکوں سے گزرتا ہوا، اسے ایک نہایت بہت ہی ویران سی جگہ پر لے آیا تھا۔ اس ویران جگہ پر آس پاس کوئی بھی گھر نہیں دکھتا تھا، کیونکہ یہ کافی پرانی جگہ پر تھا، اور اس کے ارد گرد نہ تو کوئی گھر تھا اور نہ ہی مجھے لوگ آتے جاتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے وہاں پر گاڑی روکی اور اس سے کہا کہ نیچے اترو۔ وہ خاموشی سے نیچے اتر گئی۔ اسے لگ رہا تھا میں اسے یہاں پر سیر کروانے کے لیے لے کر آیا ہوں، لیکن جو ہی وہ نیچے اتری، میں نے فوراً گاڑی کا دروازہ بند کیا اور وہ حیرت سے باہر کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں جو ہی گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، اس نے گاڑی کے شیشے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور مجھ سے کہنے لگی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں یہاں پر کیا کروں گی؟ میں نے اس سے کہا، بس تمہارا اور میرا ساتھ یہیں تک تھا۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں مزید برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں اپنی بیوی کے طور پر تسلیم کر چکا ہوں؟ یہ بالکل سارے کا سارا جھوٹ تھا، اور وہ سارے کا سارا ڈرامہ تھا جو میں نے کیے جا رہا تھا۔ اب دوبارہ میرے قریب بھی آنے کی کوشش مت کرنا، خبردار۔ اگر دوبارہ ہماری زندگی میں تم آئی تو وہ مجھے حیرت سے کھڑی دیکھ رہی تھی، اور میں اپنی زبان سے باتوں کے تیر چلا رہا تھا جو اس کا یقیناً کلیجہ چھلنی کر رہی تھی، اور وہ آنکھوں میں آنسو لیے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے کہ میرا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے میری ماں کے گھر چھوڑ ڈالیں، میں کبھی بھی واپس نہیں آؤں گی۔ لیکن میں جانتا تھا اگر میں نے اسے حقیقت پہ ہی اس کے گھر چھوڑ دیا تو میرے ماں باپ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے اسے اسی وقت طلاق دے دی، اور وہ ہونکوں کی طرح کھڑی مجھے دیکھتی رہی تھی، میری گاڑی کے دروازے پر دستک دیتی رہی اور مجھ سے کہتی رہی، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، مجھے اس جگہ پر چھوڑ کر نہ جائیں، خدا کے لیے مجھ پر رحم کرے۔ لیکن میں نے اس کی ایک بات نہ سنی تھی اور اسے جلدی سے طلاق دیتا ہوا واپس گھر کی جانب آ گیا۔ گھر کی جانب آتے ہوئے میں نے اپنے چہرے کے تمام نقوش غمگین بنا لیے تھے۔ اب میں دوسرے ہی دن واپس لوٹ گیا تھا، اور اس بات سے میری ماں کافی پریشان ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی، اتنی جلدی کیوں آ گئے ہو؟ وہ پیچھے سے ساجدہ کی منتظر تھی، لیکن ساجدہ ہوتی تو پیچھے سے اسے دکھائی دیتی نہ، لیکن آگے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے تشویش سے پوچھا کہ ساجدہ کہاں ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ان سے کہا کہ اماں جان، وہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ہم ایک کھائی کے قریب تھے، ساجدہ اسی کھائی میں گر گئی تھی۔ میں نے کھائی کے نیچے بھی جا کر دیکھا، میں نے سارے کا سارا ارد گرد تلاش کر لیا، مجھے وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ بالآخر میں مجبور ہو کر واپس لوٹ آیا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہی آنسو تو میری سچائی کا ثبوت تھے۔ میری ماں رونے لگی اور مجھ سے کہنے لگی، تم مذاق کر رہے ہو، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے جو بات اپنے ذہن میں بنا کر رکھی تھی، جو کہ ماں جی کو سنا ڈالی تھی، اور اپنے آنسو مزید بڑھانے لگا تھا۔ میں جانتا تھا میرا غم دیکھ کر میرے ماں باپ میرا سچ مان لیں گے۔ میں نے گھر پہنچ کر فوراً ہی اپنی پھپھو کو کال کر دی، اور ان کو میں نے سارا ویسے کا ویسا بتا ڈالا جیسے میں نے اپنے ماں باپ کو بتایا تھا۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں پھپھو بھی روتے ہوئے ہمارے گھر آ گئیں، اور میں بھی رو رہا تھا۔ ہمارے گھر میں ایک دم سے خوشی کی بجائے غم کے نعرے بجنے لگے تھے۔ میری ماں اور میری پھپھو زاروں قطار رو رہی تھی، میرے بابا بھی غمگین کھڑے تھے، اور میں بھی آنسو بہا رہا تھا۔
میں نے کچھ روز اپنی بیوی کے لیے غم مناتا رہا، اور ویسے بھی میں ہی غم مناتا رہا جب تک میری ماں بالکل میری بیوی کے غم سے آزاد نہ ہو گئیں۔ تب تک میں ویسے ہی غم میں رہا۔ میں نے اکثر گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، فیکٹری پر کبھی جاتا اور کبھی نہ جاتا، اکثر فیکٹری سے چھٹی کر لیتا اور گھر میں ہی پڑا رہتا، اپنی بیوی کے کپڑے اٹھاتا، اس کے دوپٹے کو اپنے سینے سے لگاتا اور روتا رہتا، اور پھر جلد سے جلد میری ماں کو بھی میری شادی کی فکر ستانے لگی۔ اسے لگنے لگا کہ شاید میں اب شادی کے بعد ہی سدھر سکتا ہوں۔ میری ماں نے مجھ سے شادی کے لیے کہا تو میں نے اپنی ماں سے کہا میں ساجدہ کو نہیں بھول سکتا ہوں۔ میری ماں کہنے لگی بیٹا اب زندگی ہے، ایسے تو تھوڑی نہ چلنا ہے، تمہیں زندگی میں آگے بڑھنا ہوگا اور اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہوگا۔ میں نے اپنی ماں کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ وہ لڑکی جس کے بارے میں تم مجھے پہلے کہتے تھے ردا، ابھی تک اس کا رشتہ نہیں ہوا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں وہیں جا کر تمہارا رشتہ طے کر دوں۔ میں اپنی امی کی بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا، لیکن میں اپنی خوشی کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یوں ہی کچھ روز گزرے اور میری شادی ردا سے طے ہو گئی۔ ردا بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ جب وہ بیاہ کر آئی تو ہم سب بہت زیادہ خوش تھے، لیکن ایک بات تھی، اب ہمارے گھر میں اکثر فضا تشنگی میں رہنے لگی اور میری ماں کو کچھ اچھا نہیں جانتی تھی۔ اب وہ دھیرے دھیرے میری ماں کے مجھ سے گلے شکوے کرنے لگی تھی، اور میری ماں بھی ذرا مجھ سے کھنچی کھنچی رہنے لگ گئی تھی، اور وہ بھی دبے دبے الفاظ میں مجھ سے شکوے اور شکایات کرنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر میں بہت زیادہ خوش تھا کہ میری محبت مجھے مل چکی تھی۔ مجھے اب ساجدہ مکمل طور پر بھول چکی تھی، اسے اب یاد بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اسے بالکل ہی مرا ہوا سمجھنے لگا۔ پھر یوں ہی کرتے کرتے ایک روز ایسا ہوا جب میری بیوی نے مجھے خوشخبری سنا دی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں یہ سب کچھ سن کر خوشی سے پاگل ہو رہا تھا، اور میں یوں ہی خوشی سے پاگل تھا۔ میں نے سارے گھر میں مٹھائیاں بانٹ رہا تھا، میں باپ بننے والا ہوں۔ میری ماں بھی اس بات پر بہت زیادہ خوش تھی۔ ہمارے گھر میں خوشیاں راج کر رہی تھیں۔ یوں ہی کرتے کرتے تقریباً 4 ماہ کا مزید عرصہ گزر گیا، اور اب ایک روز میری بیوی کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ میں اسے لے کر ہاسپٹل پہنچا، اور میں جاننا چاہتا تھا کہ ہمارا بچہ تو ٹھیک ہے۔ بچہ صحیح سلامت تھا۔ میں خدا کا شکر ادا کیا اور اپنی بیوی کو ڈاکٹر سے دکھا کر واپس لے آیا۔ میری اماں بھی اب میری بیوی سے شکایت نہ کرتی تھیں، اور نہ ہی میری بیوی کے بارے میں مجھ سے کوئی شکایتیں لگاتی تھی۔ بس گھر میں فضا بالکل ٹھیک تھی، اور یوں ہی کرتے کرتے جب ڈلیوری کا وقت قریب آیا اور جب میری بچی پیدا ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ میری بچی جسمانی طور پر معذور ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اور یوں لگ رہا تھا جیسے مجھ پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی ہو۔ یہ بات میرے لیے تکلیف دہ تھی، لیکن وہ میری بچی تھی اور میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ خیر ہم اسے گھر لے آئے، اور کچھ عرصے بعد جب 6 ماہ کی ہوئی تو ہمیں پتہ چلا وہ سن بھی نہیں سکتی ہے، یعنی وہ ذہنی جسمانی طور پر دونوں طور پر معذور تھی۔ اب مجھے اپنی بیٹے کی فکر ستانے لگی تھی۔ مجھے آہستہ آہستہ اب یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں نے بھی کسی کے ساتھ برا کیا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی بیوی تھی۔ خیر اب میری بیوی تھی تو کیا ہوا، وہ کسی کی بیٹی بھی تو تھی نا۔ میں نے اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا تھا۔ مجھے اب رہ رہ کر اس بات کا پچھتاوا رہتا تھا۔ میں نے اس سے بات کا ذکر کسی سے نہ کیا، اور چوری چھپے گھر سے نکل گیا۔ میں اسی شہر اسی جگہ پر پہنچا جہاں میں نے ساجدہ کو چھوڑا تھا، لیکن یہاں پر ساجدہ موجود نہ تھی۔ کافی چھان بین کے بعد میں سست کاہل واپس لوٹ رہا تھا کہ تبھی میں نے ایک سگنل پر اپنی گاڑی روکی اور خود کو تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا، اس لیے میں نے گاڑی کی سیٹ پر پشت پر اپنا سر ٹکا دیا۔ میں بہت تھکا تھکا سا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے خود کو ذرا پرسکون کرنا چاہا، تبھی ایک نسوانی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ایک عورت کھڑی بھیک مانگ رہی تھی۔ میں نے اپنے پرس سے پیسے نکالے اور جوں ہی اس کی جانب بڑھائے، لیکن تبھی اس کے پیچھے کھڑی لڑکی پہ میری نظر ٹھہر سی گئی تھی، اور وہ ساجدہ ہی تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے کافی بڑی لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کو تو میں اسے پہچان ہی نہ پایا تھا، مگر اگلے ہی پل میں اسے پہچان لیا تھا۔ وہ بیکاری عورتوں کے ساتھ تھی، بھیک مانگ رہی تھی۔ مجھے بے حد شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ میں آخر کیسے یہ سوچ سکتا تھا کہ مجھے نارمل ملے گی؟ ظاہر سی بات ہے
کہ میں نے اسے تنہا چھوڑا تھا تو یقیناً اسے کسی ایسی ہی جگہ پر ہونا چاہیے تھا جہاں وہ اب تھی۔ میری آنکھیں خود بخود بھر آئی تھیں۔ مجھے اپنی غلطی پر پچھتاوا تھا۔ میں فوراً گاڑی سے نکلا اور اس کے سر پہ جا پہنچا، اور میں نے اس کو پہچانتے ہوئے اس نے میری طرف دیکھا۔ وہ بھی یقیناً مجھے پہچان چکی تھی، لیکن اس نے مجھ سے کہا، میں تمہیں نہیں پہچانتی ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ لیکن میں نے اس سے کہا، مجھے معافی کی اشد ضرورت ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، اور میری معافی کا ازالہ تبھی ممکن ہو سکے گا جب میں تمہیں اپنے گھر چھوڑ دوں گا۔ تمہیں اپنی ماں کی قسم ہے، تم اپنی ماں کے لیے میرے ساتھ چلو، ورنہ شاید تمہاری ماں تمہیں دیکھ کر تمہاری راہ دیکھتے ہی اپنی جان دے دے گی۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ میرے ساتھ آنے کو تیار ہو گئی تھی۔ میں گھر لے آیا اور ساری بات کہہ سنائی۔ میرے ماں باپ کو مجھ سے یہ امید بالکل بھی نہ تھی۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں جانتا تھا میری خطا، غلطی بہت بڑی تھی، اور اس کے لیے جو بھی سزا تھی مجھے قبول تھی۔ میں اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر کہیں دوسری جگہ چلا گیا۔ میری بیٹی اب کہیں ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی، مگر میں مطمئن تھا میری غلطی کا ازالہ میں کر چکا تھا، ایک مکافات عمل مل گیا تھا۔ میری بیوی ردا آسائشوں کی عادی تھی، اسے میرے ساتھ ایسی زندگی نہیں گزارنی تھی جیسی وہ گزارنے پہ مجبور ہو گئی تھی، مگر میں کیا کرتا، میرے کرموں کا یہی صلہ تھا۔ میں نے رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لی تھی۔ مجھے یقین تھا وہ مجھے معاف کر دے گا، اور اسی وجہ سے میں پرسکون تھا۔ بیوی چاہے ہمیشہ لڑتی ہے، مگر پھر بھی اس کی قسمت مجھ سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے دور نہیں جاتی ہے، اور ہماری بچی ہماری واحد امید ہے۔ میں نے محنت کر کے اس کے علاج کے لیے کچھ پیسے جمع کر لیے تھے۔ ڈاکٹر نے حوصلہ دیا تھا کہ وہ اس کو ٹھیک کر دیں گے۔ اب میں اسی امید پہ ہوں کہ ہو سکتا ہے میری بچی ٹھیک ہو جائے گی، اور جب میری بچی ٹھیک ہو جائے گی میں اس کے دادا دادی سے ملوانے کے لیے لے جاؤں گا۔ اگر وہ اپنی پوتی کو دیکھیں گے تو یقیناً مجھے معاف کر دیں گے، مگر ابھی تک صرف امید ہے، اور میری دنیا بس امید پہ ہی قائم ہے۔ جب آپ کسی عورت پر ظلم کرو تو ظلم کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کو بھی درد ہوتا ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں ایک مرد عورت کو مارے تو سب یہی کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، شوہر مارتے رہتے ہیں، لیکن اگر کسی عورت نے اپنے شوہر پر ہاتھ اٹھا دیا تو پھر وہی معاشرے کے لوگ کہتے ہیں، یہ ایک شیطان عورت ہے۔ عورت ایک خوبصورت تحفہ ہے، اس کی قدر کرو، اس کی ناقدری کرنے والا کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ دو طرح کے گھر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، پہلے وہ جہاں ہر فیصلہ گھر کی عورتیں کرتی ہوں، اور دوسرا وہ جہاں کسی بھی فیصلے میں عورت کا کوئی مشورہ یا رائے نہیں سنی جاتی ہے۔ دو طرح کی عورتیں کبھی گھر نہیں بسا سکتی ہیں، ایک وہ جو سسرال کی ہر بات اپنی ماں، اپنی سہیلی یا پھر اپنی پڑوسن کو بتاتی ہے، دوسری وہ جو اپنی سسرال کی کوئی بھی بات کسی کو بھی نہیں بتاتی، حتیٰ کہ ظلم و جبر تک بھی۔ دو طرح کے مرد قابل اعتبار نہیں ہوتے، ایک وہ جو ہر دوسری عورت سے متاثر ہو جاتے ہیں، ایک وہ جو اپنے گھر کی عورت کے ہنر کو گھر کی مرغی دال برابر سمجھتے ہیں۔ دو طرح کی عورتیں قابل عزت نہیں ہوتیں، ایک وہ جو اپنے ہی جیسی کسی عورت کے گھر کو توڑنے پر تل جائے، اور ایک وہ جو سب پر اعتبار کر لے ماں سوائے اپنے شوہر کے۔ دو طرح کے مرد حسین ہوتے ہیں، ایک وہ جو بھری محفل میں بھی اپنی عورت کو محفوظ احساس فراہم کرے، ایک وہ جو اپنی بیوی کی کامیابی کو خوش دلی سے قبول کر لے۔ دو طرح کی غلط فہمی کبھی سوچوں کے دامن سے نہیں اترتی، ایک وہ جو کسی نے کسی کی پیٹھ پیچھے ہمارے کانوں میں بھری ہو، ایک وہ جو پاس بیٹھ کر سلجھائی نہ گئی ہو۔ دو طرح کے لوگ آپ کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں، ایک وہ جن کو آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں، دوسرے وہ جن کو آپ بھولنا چاہتے ہیں، اور آخر میں دو طرح کے باذوق لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو پوری کہانی پڑھے سنے بغیر سرخ دل کے ساتھ واہ واہ کر دیتے ہیں، ایک وہ جو لفظوں میں چھپے درد اور احساس کو حقیقی معنوں میں سمجھ کر لکھنے والے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں،
تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔